जो सानिया पिम्स हुआ तकलीफ दे, और फिर मुस्तफा कमाल साहब का रवैया उससे ज्यादा तकलीफ दे। लोगों के बच्चे इस जहाने फानी से चले गए, आपको मरहम रखने की बजाय आप कैसे शाउट कर रहे थे, कैसे गुफ्तगू कर रहे थे? मतलब इनको शर्म हया आनी चाहिए। मैं जज्बाती हो रहा हूँ, मगर इनको शर्म होता तो ये इस्तीफा दे के छोड़ के जाते। सुबह को 5 बजे वाकया हुआ है, आप 4 बजे शाम को आ रहे हैं। 2 अस्पतालें नहीं चला सकते आप। कराची को तोड़वा के तकसीम करवा के आप चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जो असल ताकतवर लोग हैं ना, वो देखें किन नाअहल नगीनों को ढूंढा है जिनमें इंसानियत ही नहीं है। आपने इमरजेंसी गेट को बाहर ताले क्यों लगाए थे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, पिम्स में एक सानिया हुआ, 14 या 15 बच्चे, मुख्तलिफ फिगर हैं, लेकिन अभी तक हतमी जो चीज़ है वो चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहरहाल 14 हों या 15 बच्चे हों, शहीद हो गए। तकलीफ दे बात यह है कि ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जिनको शायद कई सालों के बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा था, और बेटे जैसी नेमत से नवाजा था। औलाद तो औलाद होती है। उनके जब हमने साउंड बाइट सुने, जब हमने उनकी फीलिंग्स देखी, वहाँ पे महसूस की, दिल गिरफ्ता था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी शराफिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी हुकूमत, उनकी जब हमने गुफ्तगू सुनी, बिलखसूस वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब की, तो वो ऐसे लगता था कि जैसे वो भी बड़े ही वो भी किसी और पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं, वो भी कोई और बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि 22 किलोमीटर या 26 किलोमीटर की टेरिटरी इस्लामाबाद की वज़ीर सेहत बन गए। 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, पॉली क्लिनिक और पिम्स। बताएं उनका टेन्योर 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, जितने अरसे से भी वो वज़ीर है, उन्होंने क्या उसमें तब्दीली की? क्या आपने ऐसे मय्यज़ लिए कि जिससे हॉस्पिटल की सूरत बेहतर हुई हो? कभी वो ब्यूरोक्रेसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी वो निज़ाम को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, चूँकि उनकी तवज्जो वजारत सेहत से ज़्यादा सूबों की तकसीम और पार्टी की चेयरमैनशिप पे है। अब इस सारे सिनेरियो में एक और स्टोरी जो है वो बैकग्राउंड में मौजूद है, और उस स्टोरी का भी हम तज़किरा करेंगे। पहले मैं MB सोमरो साहब से इस पर टेक ले लूँ। MB सोमरो साहब, जो सानिया पिम्स हुआ तकलीफ दे, और फिर मुस्तफा कमाल साहब का रवैया उससे ज़्यादा तकलीफ दे। लोगों के बच्चे इस जहाने फानी से चले गए, आपको मरहम रखने की बजाय आप कैसे शाउट कर रहे थे, कैसे गुफ्तगू कर रहे थे? नहीं, देखें काशिफ, मसला ये है, बच्चे चले नहीं गए। बच्चे, इनकी नाअहली, इनकी गिफलत, इनकी अपनी जिम्मेदारियां ना निभाने की वजह से जल के बसम हो गए। और वो बच्चे जो कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले नॉर्मल हैसियत में नहीं, जो कमज़ोर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है या जिसका वज़न कम होता है, उसको उधर रखा जाता है। उन बच्चों को आग ने जला के मार दिया। तो ये मतलब कल ईद मिलादुन नबी था, खुशी का दिन था हम सब के लिए, मगर सच्ची बात यह है कि कैफियत ख़राब हो गई। मतलब मैं यकीन करेंगे शाम तक मैं खाना नहीं खा पाया। मतलब इंसान है, इनको नींद कैसे आती है? और फिर मतलब इनको शर्म हया आनी चाहिए। मैं जज्बाती हो रहा हूँ, मगर इनको शर्म होता तो ये इस्तीफा दे के छोड़ के जाते। और वजीर आजम साहब ने कौन सी क्राइटेरिया बनाई थी जिसके तहत सेक्रेटरी को उन्होंने हटा दिया और मिनिस्टर को छोड़ दिया और DG पिम्स को छोड़ दिया, या AD पिम्स को? वो क्यों? मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई वजीर आजम ने साहब ने ऐसी कौन सी चीज देखी जिसमें सेक्रेटरी को घर भेज दिया, मुस्तफा कमाल साहब को कहा कि वाह वाह आप इस्लामाबाद में भी नहीं है। मतलब सुबह को 5 बजे वाकया हुआ है, आप 4 बजे शाम को आ रहे हैं। और आपने जो बात कही, 2 अस्पतालें नहीं चला सकते आप कराची को तोड़वा के तकसीम करवा के आप चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अब हमारे जो असल ताकतवर लोग हैं ना, वो देखें उन्होंने किन नाअहल नगीनों को ढूंढा है जिनमें इंसानियत ही नहीं है। इंसानियत मतलब अगर हो तो मैं खुदा की कसम, इस तरह का वाकया होता ना
تو میں سب سے معافی مانگ کے میں عہدہ چھوڑ کے چلا جاتا. یار یہ کیا مطلب بچے جلے ہیں. اور مجھے بتائیں اب ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کا الارم سسٹم نہیں چلا, آپ کو یہ جو ویڈیو دیکھنی چاہیے, جب فائر بریگیڈ والے آئے ہیں اس وقت بھی پمز نے باہر کے ایمرجنسی گیٹ کے تالے نہیں توڑے, کھولے. وہ فائر بریگیڈ والوں کو بھی اوپر چڑھ کے دیواریں توڑ کے اندر جانا پڑا ہے. آپ نے ایمرجنسی گیٹ کو باہر تالے کیوں لگائے تھے؟ اور چلو آگ لگ گئی, 5 بجے کا وقت کہہ رہے ہیں, فائر بریگیڈ والے 3 ٹائم آ رہے ہیں, فائر بریگیڈ والوں کے بھی 6:54, 6:55 اور 6:45, 3 وقت ان کے بھی آ رہے ہیں. چلو جو بھی وقت ہے, تو بھائی اس وقت تو آپ باہر کے ایمرجنسی گیٹ کے تالے کھول دیتے. مگر فائر بریگیڈ آئی ہے, اس کے بعد بھی انہوں نے ان کو ایمرجنسی گیٹ کے تالے کھول کے اندر جانے نہیں دیا, انہوں نے اوپر دیواریں توڑ کے اندر گئے. تو پمز نے کیا کام کیا؟ اور ڈاکٹر کیوں نہیں تھے, اسٹاف کیوں نہیں تھا؟ اور آپ کو ایمرجنسی فائر وال کی جو ایک مشق کرانی تھی برسوں سے, آپ نے کیوں نہیں کرائی؟ یا آپ کو 2018 سے, یہ ویسے سی ڈی اے کا ایک اپنا گناہ چھپانے کے طریقہ ہے, سب کو دے دیتے, مگر نوٹس دے رہے تھے نا, آخری 2025 میں بھی ان کے پاس آیا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں فائر وال ٹھیک کروایا؟ اچھا جو بات آپ نے کی نا جی, جنہوں نے ڈھونڈا ہے, میں کچھ حقائق آج عوام کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں. یہ اسلام آباد ہے, اسلام آباد سے 3 MNA منتخب ہوئے ہیں اور تینوں نون لیگ سے ان کا تعلق ہے جی. وزارت صحت کے لیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بڑے فیورٹ تھے, بڑی کوشش ہوئی, زور زبردستی اپروچ کروا کے مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت بنے. جی. یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جس وقت مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سفارشی وزیر بنے. دیکھیں وہ تو سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت یہ سانحہ ہوتا ہے سب سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب پہنچتے ہیں. جی. میں تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور مقتدر قوتوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد سے 3 MNA آپ کے, پھر بھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے. آپ نے اسلام آباد کے ساتھ کیا ظلم عظیم کر رکھا ہے؟ وزیر داخلہ وہ بھی باہر کا, وزیر صحت وہ بھی باہر کا, وزیر تعلیم وہ بھی باہر کا. اور بھائی یہ تو کل اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے. طارق فضل چودھری, انجم عقیل اور راجہ خرم نواز جو ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں کہا تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر عمل درآمد کی ایک رپورٹ سامنے لے کے آئے تھے ہم, اس کے بعد باقی میڈیا نے بھی اس کو فلیش کیا. اس میں کہا گیا کہ وزارتیں ختم کریں, آپ 500-600 ارب کی بچت کریں, وزارتیں ختم کریں. اور بھائی 22 کلومیٹر کی وزارت صحت ہے, ہاسپٹل اسلام آباد کے ہینڈل کرنے ہیں, آپ کر نہیں پاتے. اور ایک اور ہم نے بھی شو کیا تھا, نہیں مجھے ایک جملہ جی مجھے لگ رہا تھا کل جیسے مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہاسپٹل میں, مجھے لگ رہا تھا, خوف ہو رہا تھا کہ یہ بات چیت میں میڈیا سے ٹاک کے دوران یہ نہ کہے کہ پمز اسپتال بہت بڑا ہے, اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ صوبے یا یونٹ بنا دیں. عجیب قسم کے لوگ ہیں. اس کی وجہ نا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا درد تو ہے نہیں. یہ مسئلہ دیکھیں, صرف ہم نے ان کو خوش کرنا ہے جنہوں نے ہمیں وزیر بنایا, جو اب کہتے ہیں کہ آپ صوبے بنوائیں اور آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں. جو بات کی نا, دیکھیں ہیلتھ, ایجوکیشن, انوائرمنٹ, یہ ساری وزارتیں آئینی طور پر ختم کر کے صوبوں کو دی ہوئی ہیں. ہم آئین پہ عمل نہیں کرتے, ہماری مرضی پہنچتی ہے, ہماری جو ایجنڈا ہوتی ہے, پھر آئین کی خلاف ورزی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے. کیا ایجنڈا ہے؟ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہے, کچھ بھی ہو. ایم کیو ایم کو وزارت دینی تھی, انہوں نے کہا وزیر صحت بنا دو. اچھا اب بندہ ان سے پوچھے, مصطفیٰ کمال صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں, کیمرہ حاضر ہے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ان سوالوں کے جواب دینا چاہیں, ہم حاضر کہ آپ جب وزیر صحت بنے آپ تیار رہیں. جو کل اس کی ویڈیو آئی ہے نا, ہاں جی, وہ جو میئر تھے
جی وہ کراچی کی پرانی ہاں، ویڈیو. وہ اس خاتون کے ساتھ تمہارے باپ کے لیے بنائی ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور جس طرح لوز ٹاک بول رہے ہیں نا آپ، یا کریں وہ جب ان کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں ہوگا. یہ عقل مند لوگوں کا کہاوت ہے، جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا نا وہ شاؤٹنگ کرتا ہے، بدتمیزی کر کے جان چھڑاتا ہے. اچھا، تو آپ تیار رہیں اگر وہ آئے. نہیں ہم تیار ہیں جی، ہم تو ہمارے تو 4 سوال ہیں. ہاں ہمارے 4 سوال ہیں. وہ آپ کو 8 گالیاں دیں گے بھائی ہمارے سوال یہ ہے کہ آپ وزیر صحت بنے، آپ نے آتے ہی کہا کہ کوئی بھرتی نہیں ہوگی، ہاں سارا پروسیس مکمل ہو چکا تھا. پھر آپ نے ایک انتہائی شاندار سی ٹی ایس کی سروس ڈھونڈی، ایگریمنٹ کیا، اس کے تھرو بھرتیوں کی بات کی، ہم نے اس پہ شو کیا، شاید اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہوگی، ڈیلیبریشنز ہوئیں. آپ یقین کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور پرنسپل سیکرٹری جو ہے توقیر شاہ صاحب نے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان تک جب یہ رپورٹس پہنچی انہوں نے انٹروین کر کے سائیں 48 گھنٹے پہلے نوکریوں پہ معاملہ ہولڈ کیا، سی ٹی ایس کے ساتھ ایگریمنٹ ہولڈ کیا. اور اگر یہ ثانیہ پمز نہ ہوتا تو شاید مصطفیٰ کمال صاحب اسی بات کے اوپر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے. اچھا اب میرا آپس میں بیٹھے، اگر ہم شو نہیں کرتے، ہم یہ چیز نہیں لے کے آتے، تو مطلب کام ہو گیا تھا. ہر چیز اپنے موٹیو حاصل کرنے کے لیے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام کے فائدے کے لیے صوبے بنا رہے ہیں، عوام کے فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ بھائی عوام کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے آپ کچھ بھی، آپ ذاتی انٹینشن کے لیے ایجنڈا ہے. بالکل جی تو میرا تو سوال یہ ہے اس سارے معاملے میں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ایک ماضی بعید میں کراچی میں آگ لگی بلدیہ فیکٹری کی، آپ نے کہا جی فیکٹری کے مالکان قصوروار ہیں، اور وہ جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے وہ سپریم کورٹ سے بری ہوئے، اور بڑی انہوں نے اس کا کریڈٹ لیا کہ ہم نے اپنے بندوں کو انوسینٹ کروایا. یاد ہے نا آپ کو، ماضی قریب کی بات ہے. نہیں وہ کراچی میں فیکٹری کے مالکان بھتہ لیتے تھے، فیکٹری کے مالکان زبردستی دکان بند کرواتے تھے، فیکٹری کے مالکان لوگوں سے کروڑوں روپے لیتے تھے، فیکٹری کے مالکان ہڑتالیں کرواتے تھے، فیکٹری کے مالکان یہ بوریاں بند لاشیں بیچتے تھے. اب کمال چیک کرے، آپ کمال چیک کریں، گٹر تک بند کرتے تھے، شاک دے کے لوگوں کو مارتے تھے، وہ فیکٹری کے مالکان. میں کہہ رہا ہوں کہ اب یار اگلی تو بات ان کی دیکھیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا بھائی، پیمز میں وہ ثانیہ ہو گیا، معصوم لوگ ہیں. پیمز میں ثانیہ ہوا، موصوف کیا کہتے ہیں جی، اب 2 جگہوں سے ہمارے برادری کے 2 لوگوں سے ایک سن تو لینا. ایک حساب میں پوچھوں، کل جو فیس ایکسپریشن تھے ان کے، یا جو ٹون تھی، اس ٹون میں ان کو بات کرنی چاہیے تھی. سر نہیں کرنی چاہیے تھی، میری بات تو سن لیں کی اور سن تو لیں، وہی بتا سکتے ہیں نا. میں کیا بتا سکتا ہوں، میں کو ترجمان تو نہیں ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کا، اور میرا درد تو سن لیں. پرویز بھٹ صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو کوئی بتائے کہ یہ کراچی نہیں ہے، اور ادھر تمیز سے بات کیا کرے. میری بات سنیں، میری بات سنیں سر، کراچی کے لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرے چلے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اپنے مزاج ہے، اپنے موڈ ہے، اور اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 صحافیوں سے انہوں نے خبر بریک کرائی کہ جی میں نے پرائم منسٹر کو استعفیٰ دے دیا تھا، پرائم منسٹر نے میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا آپ اسلام آباد پہنچے، اور جی میں نے احتساب کے لیے پرائم منسٹر کے سامنے پیش کر دیا. اور لاجک کیا دی، میں کیا کروں جی، بیوروکریسی کا مسئلہ ہے، کم کرپٹ یا زیادہ کرپٹ میں سے کسی ایک کو چوائس کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اب بیوروکریسی کا مسئلہ ہے. بھائی آپ نے سی ٹی ایس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، آپ وزیر تھے، آپ نے کیوں ہونے دیا؟ آپ بتائیں کہ آپ نے 1.5 سال جب آپ کی وزارت آئی آپ نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں؟ بھائی وہ بیوروکریسی ہے جو کام کر رہی ہے، آپ تو نوکریوں کے اوپر چیزیں کر رہے تھے. اچھا آپ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ 2 ارب روپیہ دیں، ہم نے پیمز کو اپڈیٹ کرنا ہے، ہم نے یہ فلاں کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے. آپ نے اٹھا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کراچی کے ایک منظور نظر صاحب کو ایک ہاسپٹل دے دیا، اور اس کے ایم او یو کے اوپر آپ نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر ماری. مسئلہ یہ ہے سائیں، یہاں پہ عوام کا نام استعمال ہوتا ہے، مقاصد اپنے ہیں. شکر ہے آپ کو تھوڑا جلدی سمجھ آ گیا. میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ پرائم منسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے. میں آپ کو مثال بتانے والا تھا، یہ اصل بتا میں آپ بتاؤں، یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام آباد میں آپ کے 3 ایم این اے موجود ہیں، آپ ایک وزارت کیڈ ماضی میں بنائی رکھی ہے، ان سے کریں. جو آپ نے استعفیٰ کی بات کی نا، مجھے ایک بات یاد آئی. عمران خان صاحب وہ تھے
جب ایم کیو ایم کی رات تھی، ایم کیو ایم کے کہنے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا، ان کی دہشت تھی، کوئی بول نہیں پاتا تھا، جتنے پیسے مانگے جاتے تھے وہ لوگوں کو دینے پڑتے تھے، بزنس کے لیے بھتہ دینا پڑتا تھا، لوگوں کے قتل ہوتے تھے، جو بھی اتنی خوف تھی. عمران خان صاحب اس وقت عالمی ایک ادارے میں جانے کا اعلان کیا تھا ایم کیو ایم کا. ہاں جی، ٹھیک ہے. عالمی عدالت انصاف میں مجھے حیرانی ہوئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور ایم کیو ایم کی کابینہ کے وزیر بنے. خان صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پہ ہے، تو ان سے زیادہ معصوم لوگ میں نے نہیں دیکھے. یہ خان صاحب نے کہا تھا. اب شاید شہباز شریف صاحب کو بھی وہی چہرہ دکھایا گیا ہو جو عمران خان کو دکھایا گیا، اور اس لیے مصطفیٰ کمال صاحب کی انہوں نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا. شاید آسمان ٹوٹ جاتا، اس کا استعفیٰ منظور ہو جاتا، اسلام آباد بیٹھ جاتا، ہیلتھ منسٹری ختم ہو جاتی. انسان کی اپنی بھی کوئی اخلاقی جرت ہوتی ہے نا، کوئی اخلاقی بات ہوتی ہے. اخلاقی اچھا، اب حکمرانوں میں اب ہوا اخلاقی کیا؟ ضرورت. ہوا یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب اب کہتے ہیں جی صوبوں کی بات نہ کریں، جی وہ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اچھا چلو، اب پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کی رپورٹ بھی اگلے 24-36 گھنٹوں میں آ جائے گی. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا. پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر سنا کو 3 توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع کرائے ہیں. وہ بتا رہا ہوں. میرا پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا، ذرا دکھائیے گا اسکرین پہ نوٹس. قومی اسمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمع ہوئے ہیں. جی جی، میرین بھٹو صاحبہ نے الگ جمع کروایا ہے. ٹھیک ہے. اور سیر کام شازیہ مری اور دیگر آغا رفیع اللہ انہوں نے الگ کروایا ہے. سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ نے الگ کروایا ہے. تو ظاہر یہ جب کالنگ اٹینشن نوٹس ٹیک اپ ہوتے ہیں تو جو اتنے بھی موور ہوتے ہیں وہ ہر ایک موور کو سوال پوچھنے کا حق ہوتا ہے. تو ظاہر یہ سوال پوچھے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب دونوں ہاؤس میں جواب دہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا اس کی بھی ذمہ داری کسی اور کو دی جاتی ہے، کیونکہ لوگ سامنا کرنے سے بھاگ جاتے تو وہ جواب نہ دینے پڑے. مگر دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب اگر یہاں پہ تھے تو پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا. یہ سانحے سے، کسی بھی بڑے سانحے سے کم نہیں تھا. 10 کلومیٹر دور پرائم منسٹر صاحب وہ کیوں نہیں گئے؟ ان کو جانا چاہیے تھا. آج ٹینٹ آفس قائم کی ہے تو بھائی یہ پہلے اگر قائم ہوتی، آپ کو جو لوگ کہہ رہے تھے، لوگ چیخ، آپ اور ہم کتنی مرتبہ یہ سوچ چکے ہیں. تو ہم پمز کے جو ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں، مگر پمز میں اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں، اتنے یہ نہیں ہے، اتنے یہ نہیں ہے، اس پہ پروگرام کریں. تو ان کو پتہ نہیں ہے. بھائی آپ کو اس کے باوجود دیکھیں اس سال بھی تقریباً 8 ارب کی پمز کی بجٹ ہے یار. تو مطلب تھوڑی بجٹ نہیں ہے. اس کے باوجود، اور دیکھیں کیپٹل کا اسپتال ہے، سارے لوگ آتے ہیں. ہم اس پہ تو بحث ہی نہیں کر رہے ہیں کاشف. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. لوگ جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، کون سا غیر انسانی انداز سے ان سے پیش آیا جاتا ہے، کون سی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، کون سی نہیں دی جاتی ہے. یار غفلت کی وجہ سے اگر اسٹاف ہوتا، یہ اتنا بڑا نقصان ٹھیک ہو گیا. اور مطلب ابھی آپ ای ڈی صاحب بھی اور منسٹر صاحب بھی ابھی بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. صحیح ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین، ہم نے اپنا دکھ، اپنا درد اور معلومات آپ سے شیئر کی پیمز کے حوالے سے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ پلیز اس شہر کے لوگوں پہ رحم کیجئے. کم از کم کوئی ایک وزیر تو اس شہر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے لگا دیجئے، جس کے پاس وہ بات کر سکیں، جو رات کو دن کو جا کے اس معاملے کو دیکھ سکیں کہ اس شہر کے لوگوں کا یہ نصیب ہے کہ یہاں پہ امپورٹڈ اور باہر کے لوگ ہی وزیر بنیں گے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ نظام کیسے چلے گا. اور دوسرا، میں آپ کو اپریشیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھرتیوں پہ بین لگایا ہیلتھ کے حوالے سے، یہ اگر آپ نہ لگاتے تو نہ جانے کتنے نااہل لوگ
کس کس طریقے سے پھر سرکاری جو نوکریوں کا حصہ بن جاتے ہیں. امپورٹڈ ایسے ہی ہے نا کہ بندہ کراچی سے منتخب ہو رہا ہے اور اسلام آباد کا اس کو پتہ نہیں ہے, اس کے اوپر لگا دیے. کراچی سے سارے ملک کے لوگ ایم این اے آپ منتخب کروا رہے ہیں. تو بھائی کروا رہے ہیں, لیکن وزارت تو اسلام آباد کے لوگوں کو دے دینا. ہم کہیں تو آپ ناظرین میرا خیال ہے کہ ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ ایم بی سومرو صاحب کو اب پھر کوئی نئی بات یاد آ گئی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.